अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो जो होगी मुल्की हालात पर होगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को टका टोकरी करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क का सबसे बड़ा आइन का अदारा है, लेकिन उसके साथ जो कुछ किया जा रहा है, पीडीएम जो कुछ कर रही है और करने जा रही है, इससे मुल्क के हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ऑडियो लीक्स के ज़रिए अदलिया पर हर तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि वो बैकफुट पे आ जाए, जो कुछ हम चाह रहे हैं वो करें। आज चीफ जस्टिस अदालत में भी नहीं आए, बीमारी की वजह से। उस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या वजह है। आज इन मौज़ूआत पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाजरीन, इस चैनल पे इस तरह की मुल्की हालात और लीगल इश्यूज़ पर वीडियोज़ आती हैं। 10-12 मिनट की वीडियो होती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा। नाजरीन, पिछले आज का दिन और कल का दिन बहुत अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको टाइम दिया था पीडीएम वालों को, पिछली समात पे उन्होंने कहा था कि आपके पास मुझे आज जवाब दें कि आप इकट्ठे होकर बैठना है, इलेक्शन के बारे में कोई फैसला करना है कि नहीं करना। तो इनके वकला ने पीडीएम ने जवाब दिया कि टाइम थोड़ा है, हम इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें ईद की छुट्टियां आ गई और चीफ जस्टिस साहब ने इनसे कहा था कि इनमें आपस में आप मिल बैठ के कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करें, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। उसमें हम भी डेट आगे ले जाएंगे, आप भी अपनी डेट पीछे लाएं, और अगर इकट्ठे आपने करवाने हैं इंतखाबात तो उस बारे में भी आप मिल बैठ के फैसला कर लें। लेकिन आज अभी तक, अब आज पहला वर्किंग डे है, शाम के 7 बज चुके हैं, अभी तक किसी पीडीएम के ग्रुप ने इमरान खान के साथ अभी तक रब्ता नहीं किया। तो अगले जो अब 24 घंटे या 20 घंटे रह गए हैं, इस बात का तयन होना है इसमें कि हमने एक एंडलेस टाइप वार में जाना है या मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जाएगा। ये डिसाइड हो जाएगा। पीडीएम जो है, पीडीएम को मुल्क की फ़िक्र कोई नहीं है, अवाम की फ़िक्र कोई नहीं है। अपनी सियासत बचानी, अपने मुकदमात बचाने, अपने पैसे बचाने, और हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान को नीचा दिखाने की वो कोशिश कर रही है। तो उनका जो है मुकम्मल फोकस वो सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई का है, और किसी सूरत में वो जो है नहीं चाह रहे कि मुल्क में इलेक्शन हो। तो इसमें मैं आपको ये बताता हूं कि पीडीएम में भी 2 धड़े हैं। आगे उन धड़ों की जैली शाखें हैं। एक धड़ा है जो कहता है लड़ाई हो, झगड़ा हो, फसाद हो, बेशक इसमें मुल्क का आइन पामाल हो, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत ना रहे, किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं कराने और ना मुफाहमत की सियासत में आना है। उस ग्रुप में सर फहरिस्त मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज की जो बातें हैं वो बहुत अग्रेसिव तरीके से खेलना चाहती हैं, तो नवाज शरीफ साहब उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें। ये वो ग्रुप है जो किसी भी टेबल टॉक पे नहीं आना चाह रहा, किसी सूरत में इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहा। उनकी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, उसकी हुक्मअदूली कर देनी है, आइन को तोड़ देना है, लेकिन इलेक्शन में नहीं जाना। बेशक उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन पे तौहीन अदालत लग जाए या कुछ भी हो जाए। तो दूसरा ग्रुप पीपल्स पार्टी ग्रुप है। वो कहते हैं कि हम पीडीएम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम पीडीएम का हिस्सा हैं, वजारतों के मजे भी ले रहे हैं। लेकिन एक बात है कि उन्होंने कोशिश की, पिछले दिनों वो मिले, मौलाना साहब से भी बिलावल मिला, कोशिश थी कि मुफाहमत की तरफ हम जाएं। लेकिन बजाय इसके कि वो इनको समझाएं, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब उनको समझा रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, हमने लड़ना ही लड़ना है। अच्छा, इसमें जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो लेटने वाला ग्रुप है, और जो हमारे मुल्क के ताकतवर हल्के हैं उनको इस तरह के ग्रुप पसंद हैं कि जो बात करनी है यस सर। तो ये जो शहबाज शरीफ ग्रुप है ये भी मुफाहमत की सियासत चाह रहा है, या ये कोई ऊपर से जो हुक्म आता है उसके सामने ये लेट जाते हैं। इनमें और जो इनके इत्तेहादी हैं, पीडीएम में एमक्यूएम है, बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, वो भी नवाज शरीफ ग्रुप की तरह लड़ाई का जो अंसर है उसको दरमियान से निकालना चाह रहे हैं।
وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح مل بیٹھ کے ان سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کروائے جائیں اور ملک کو ٹریک پہ لایا جائے، اور جو ہمارے ملک میں جس طرح حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کو بہتر کیا جائے۔ لیکن اس میں پھر وہ گروپ آ جاتا ہے نواز شریف اور مولانا والا، وہ کسی صورت میں بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے شک ان کی کوشش ہے کہ بے شک ایمرجنسی لگ جائے، بے شک مارشل اللہ لگ جائے، ہم نے الیکشن نہیں کروانے، عمران کو کسی صورت میں نہیں آنے دینا۔ اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب عمران خان کو نہ حل کیا جائے، نواز شریف کو واپس لایا جائے، پھر دونوں کو حل کر کے الیکشن میں شامل کیا جائے، لیکن جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ پہ نہیں، مرضی وہ کہتے ہیں جی ہماری چلے گی، جب ہم چاہیں گے الیکشن ہوں گے۔ اکتوبر میں یہ الیکشن کا کہہ رہے تھے، کیا اکتوبر میں ان کے پاس پیسے آ جائیں گے؟ کیا اکتوبر میں ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایک دن پچھلے دنوں چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ کل ایک ڈی جے آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہیں الیکشن کے لیے، اور ان کے پاس بیرونی دوروں کے لیے قرضے، بے نظیر انکم کے لیے قرضے، لیپ ٹاپ کے لیے قرضے، اس طرح کے فضول کاموں کے لیے ان کے پاس دینے کے لیے پیسے ہیں، اور الیکشن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دوسرا ایک جو خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اس کے بعد کابینہ سے چیف جسٹس کی عمر کی جو حد 65 سال ہے اس کو 64.5 سال کروا دیں، ان کے 6 ماہ اڑا دیں۔ اس طرح چیف جسٹس صاحب فارغ ہو جائیں اور ان کی جگہ عمر عطا بندیال آ جائیں، اور قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے۔ لیکن یہاں بھی ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہی پھر قانون ہوگا اپلائی اس پہ قاضی فائز عیسیٰ پہ بھی، ان کی 6 ماہ بھی عمر کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اندرونی حلقے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم دوبارہ اس کو چینج کر لیں گے، یعنی کہ یہ گڈے گڈی کا کھیل ہے کہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے اس میں ترمیم کر لیں اور اپنی مرضی کے مطابق لے آئیں، اور 6 ماہ کے بعد اس کو پھر اس قانون بنا کے اس کو اس کی پرانی جگہ پہ ہی لے آئیں۔ کیا ناظرین، آپ کے لیے اور میرے لیے کبھی انہوں نے قانون سازی کی ہے؟ کبھی قانون سازی کی ہے کہ عدالتیں میں جو کیس اتنے لیٹ ہو رہے ہیں یا سال ہر سال چلتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کی ہے؟ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کی ہے؟ عوام کے روزگار کے لیے کی ہے؟ اور جو آٹے کے حالات پچھلے دنوں ہوئے ہیں اس کے لیے کوئی قانون سازی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ صرف اپنے مفادات، حالانکہ اربوں خربوں روپیہ لوٹ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھر رہے، اور اپنے مفادات کے لیے یہ سپریم کورٹ ایک ادارہ رہ گیا ہے، اس کی جو ساکھ ہے اس کو بھی یہ لوگ جو ہیں یہ داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ناظرین، اعتماد کے ووٹ کا بھی آج کل انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ اعتماد کا ووٹ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اعتماد کا ووٹ لیتے ہی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور چیف جسٹس کو فارغ کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائیں، اور ملک میں جب تک ان کا دل کرے یہ حکمران رہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کریں، اور اسی طرح ان کی حکمرانی جو ہے وہ چلتی رہے۔ دوسرا آج یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں پھر جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہے، اور جو پیڈ ان کے چینلز ہیں ان پہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 3 ججز ہیں جن میں چیف جسٹس صاحب اور دوسرے 2 ججز ہیں اعجاز الاحسن اور دوسرے جو ہیں، ان کو عدالت میں اس کو اسمبلی میں بلا کر ان سے باز پرس کی جائے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق وہ فیصلے کیوں نہیں کر رہے۔ اس میں افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں آج ان کے آفس کی کنڈی کیوں لگی تھی، سارے کیس لیفٹ اوور کیوں ہوئے، سنے کیوں نہیں گئے۔ اس میں یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب شاید کوئی بیک ڈور رابطوں میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ کل چیف جسٹس اب جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ کل اور کوئی کیس نہیں سنا جائے گا، صرف یہی سنا جائے گا۔ چیف جسٹس نے ان کو
مفاہمت کے لیے ٹائم دیا، ان کو صلاح مشورے کے لیے ٹائم دیا. اب ہونا کیا ہے، کل جا کے انہوں نے پھر عدالت کے اندر منتیں سماعتیں شروع کر دینی، جی ہمیں ٹائم نہیں ملا، عید میں کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو چیف جسٹس اب کل کو کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے اس بارے میں، اور اس کیس کو اپنے جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچائیں گے. اور دوسرا جو ویڈیوز آڈیوز آ رہی ہیں، کبھی ویڈیوز شروع ہو جاتی ہیں، کبھی آڈیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ پچھلے جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، کوئی 35-40 کے قریب آڈیوز لیک ہوئی ہیں. ان میں سوائے 2-3 آڈیوز نکال کے باقی ساری کی ساری جو آڈیوز ہیں وہ پی ٹی آئی سے متعلقہ ہیں. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے فون پہ بات کرنی ہو تو اپنے فون نہ استعمال کیا کریں، وہ پی ڈی ایم کے فون اپنے کسی ادھر کو لیک سے لے کے استعمال کریں، کیونکہ ان کے تو ہر فون کی ٹیپ ہو رہی ہے. اور جو ایک ویڈیو آج لیک ہوئی ہے، ایک ویڈیو پچھلی ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کو نہیں چھوڑا گیا. ان کی 80 سالہ ساس ہے، وہ کسی سے بات کر رہی ہے، اس کو بھی نہیں بخشا گیا اور ان کی ویڈیو بھی لیک کی گئی ہے. اس میں سپریم کورٹ کو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ 12 دفعہ سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا پہلے کہ یہ جو آڈیوز ویڈیوز بناتے ہیں اور جو لیک کرتے ہیں ان کا سراغ لگائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں. اب جب بات چیف جسٹس صاحب کے گھر تک پہنچ گئی ہے تو دیکھیں اس میں سپریم کورٹ اب کیا کرتی ہے. دوسری جو آڈیو انہوں نے لیک کی ہے اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولا گیا، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جو خواجہ طارق رحیم جو وکیل ہیں اور ثاقب نثار صاحب جو سابقہ چیف جسٹس ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی بات نہ مان کے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ میں 2 صوبوں میں الیکشن کا کہا، انہوں نے نہیں مانا، پیسے جاری نہیں کیے، تو شہباز شریف حکومت پہ اور وزیر خزانہ پہ توہین عدالت لگنی چاہیے. اس ویڈیو میں کہیں بھی انہوں نے یہ ایسی بات نہیں کی کہ میں نے عمر عطا بندیال سے بات کی ہے یا میں نے سفارش کی ہے ان کے اوپر ان کو توہین عدالت میں اندر کریں. وہ جسٹ جس طرح عام 2 لوگ باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. اور جو چیف جسٹس صاحب کی ساس ہیں ان کی بھی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں سازش کی بو آتی ہو، جس میں سفارش کی بو آتی ہو، یا جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنے داماد کو اس چیز پہ قائل کیا ہے کہ شہباز شریف لوگوں کو سزا دیں. تو یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہر طریقے سے انہوں نے دبا کے دیکھ لیا ہے، کیونکہ ان کا وتیرہ ہے ڈرا کے، پیسے دے کے، دمکا کے، مطلب پیروں میں پڑ کے، جس طرح بھی ہو یہ اپنا کام کروا لیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ اب کی بار جو ہے ان کے سامنے ڈٹ گئی ہے، وہ قانون اور آئین کی بات کرنا چاہ رہی ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس طرح کی آڈیوز لیک کر کے وہ سپریم کورٹ پر ہر طریقے سے دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بریو ججز ہیں، بہادر ججز ہیں، نڈر ججز ہیں، وہ ان کے سامنے قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے وہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کی آفس کی کالیں ٹیپ کی گئیں، وزیر اعظم کے گھر کی کالیں ٹیپ کی گئیں، ان کی بیوی کی کالیں ٹیپ، مطلب کوئی بھی بندہ ان چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا. یعنی کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کے ایک محاورہ ہوتا ہے چائے کی پیالی میں طوفان لانا. تو یہ چائے کی پیالی میں طوفان لا رہے ہیں. حالانکہ اب ان ویڈیوز کو اٹھا کے دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس اپنے پیڈ میڈیا کے ذریعے سپریم کورٹ اگر چاہے تو جن اکاؤنٹ سے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ان کو اپنی عدالت میں حاضر کرے اور اس کی تحقیق کرے کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کیوں گئی. گھر کی عورتوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کس کو اجازت ہے؟ کون پرمیشن دے سکتا ہے؟ ان کو سزا دیں، اور ایک دفعہ اگر کسی کو سزا ہوئی تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ سلسلہ رکے گا. اب پی ڈی ایم نے 3.5 سال تک یہ شور مچایا کہ عمران خان جعلی مینڈیٹ پہ آیا ہے. عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی، عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ دوبارہ الیکشن میں اس کے مد مقابل آئیں، اس کے مینڈیٹ کو جو جعلی قرار دیتے تھے اس سے الیکشن سے بھاگنا شروع کر دیا. ان کو پتہ ہے جو 1 سال میں انہوں نے عوام کی چیخیں نکلوائی ہیں، جو عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے،
تو اب عوام ان کو چھتر پھیرے گی، ان کو چھتر مارے گی، ان کو ددکارے گی، ان کو گھروں میں نہیں آنے دے گی ووٹ کے لیے۔ تو اب یہ ان کی کوشش ہے، مارشاء اللہ لگتا ہے تو ملک میں مارشاء اللہ لگ جائے، ایمرجنسی لگتی ہے تو ایمرجنسی لگ جائے، یعنی کہ عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دینا، اور نہ ہم نے جو الیکشن ہے وہ ہونے دینے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ذرا غور طلب بات ہے جو کچھ یہ اب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اگلی حکومت آئے گی کسی کی، تو وہ بھی پھر انہی کی روش پہ چلے گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہیلے بہانے کر کے الیکشنوں سے بھاگے گی، اور جابرانہ طریقے سے اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس طرح کی یہ بہت غلط جو ہے، یہ ایک اس کو سٹیٹس بنا رہے ہیں یا ایک روایت بنا رہے ہیں، یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مارشاء اللہ جب لگتا ہے تو ملک کا آئین معطل ہو جاتا ہے، جو قانون ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی، ان کی جگہ وہ پی سی او کے تحت ججز آتے ہیں، وہ بھی بکاؤ مال ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ججز جو ہیں وہ آ کے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن اب اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں سویلین مارشاء اللہ نافذ ہے۔ پی ڈی ایم میں تقریباً ساری 13-14 جماعتیں شامل ہیں، وہ کسی صورت میں قانون اور آئین کو نہیں مان رہی، ان کی مخالفت کر رہی ہیں، اور اس حد تک جا کے کر رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم توہین عدالت لگوا لیں گے، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، ہم اگر مارشاء اللہ آتا ہے تو مارشاء اللہ ہم لگوانے کو تیار ہیں، لیکن الیکشن نہیں کروانے۔ الیکشن کی صورت میں ان کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کی حکومت ان کو بنتی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان سے جو این آر او لینا چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک بھی ان کو این آر او دینے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھنے پہ صرف ایک ایجنڈے پہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ اب دیکھیں کل انشاءاللہ سماعت ہوگی، چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ان کو یہ اب کٹی کٹا نکال دینا چاہیے، اور جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، اپنا فیصلہ کریں، جس کو توہین عدالت لگانی ہے وہ لگائیں، اور بائی فورس ان سے پیسے جاری کروائیں، اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں، ملک سٹیبل ہو، دوسری گورنمنٹ آئے، لوگوں کے کاروبار چلیں، بزنس چلیں۔ ان لوگوں کو تو کوئی فکر نہیں ہے، اربوں خربوں کے مالک ہیں، یہ لاکھوں روپے کے کپڑے پہنتے ہیں، لاکھوں روپے کے جوتے پہنتے ہیں، کروڑوں روپے کی گھڑیاں لگاتے ہیں۔ جو عام عوام ہے، جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو اللہ کرے چیف جسٹس آف پاکستان کل اس کیس کو ختم کریں اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ تو ناظرین، چینل کو، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سوال جواب ہیں تو وہ میرا نمبر بھی موجود ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔